बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 6 अप्रैल का आगाज हो गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग अब 38वें दिन में दाखिल होने वाली है। एक तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, लेकिन खास तौर पर बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आखिरी धमकी दी है ईरान को, उसके बाद ईरान ने अपने अहदाफ तय कर लिए हैं, अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि इस जंग के आगाज से अब तक का सबसे खतरनाक दिन आने वाला है। यानी कि कल रात जब अमेरिका में 8 बजे होंगे, पाकिस्तान में ऐन वो वक्त जब सुबह के 5 बजे होंगे बुध की सुबह के, जबकि बुध की सुबह के 3:30 बजे होंगे ईरान में, एक बड़ा शोडाउन होने जा रहा है। ईरान का जवाब क्या होगा, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आपको याद होगा कि 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि वो ईरान को बमबारी करके पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। ये जो पत्थर के दौर की टर्म है, ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हवाले से भी इस्तेमाल हुई, वियतनाम के हवाले से इस्तेमाल हुई, अमेरिका बहादुर ने अफगानिस्तान के हवाले से, इराक के हवाले से, बहुत से मुल्कों के हवाले से ये टर्म इस्तेमाल की थी कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, टू वेयर यू बिलोंग। यही बात जो है वो ईरान को कही गई थी। पत्थर के ज़माने की हमने सिर्फ बातें सुनी हैं, लेकिन जो ईरान करने जा रहा है या जो ईरान ने अपने टारगेट्स लॉक किए हैं, अगर ईरान वो कर लेता है तो वाकई आप अपने सामने पत्थर का दौर आता हुआ देखेंगे। आगाज़ में मैं ये बात कह दूं कि मैं अपनी वीडियोज़ में पूरी कोशिश करता हूं कि मैं नाजेबा ज़बान इस्तेमाल ना करूं, बद ज़बानी ना करूं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूं जिनका शुमार गालम गलोच में होता है। लेकिन पेशगी माजरत, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज का कोई अच्छा मुतबादिल जो है वो आपके सामने पेश ना कर सकूं, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है इस जंग की, और ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया, ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, और अमेरिका जो ये समझ रहा था कि ईरान एक तरन वाला साबित होगा, ईरान हर दिन एक नया सरप्राइज सामने लेकर आता है। जो अमेरिकी पायलट की और अमेरिकी जो अमला है उसकी तलाश के लिए जो टीम पहुंची थी ईरान में, उसको जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसके हवाले से बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम मामले में बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आते हैं, और उन्होंने एक नई धमकी दी है, रिन्यू की है, और कितनी मरतबा इससे पहले धमकियां दे चुके हैं। जो धमकी दी है जरा पहले वो देख लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि ईरान इसका जवाब क्या देगा और उससे फिर किस किस्म की डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं इस रीजन में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जाकर एक पोस्ट की, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the F word, फिर वो यूज करते हैं, straight, you crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. President Donald J. Trump के मंगल का दिन उन्होंने कहा कि पावर प्लांट्स का और ब्रिजेस का दिन होगा, यानी कि पुल, राब्ता पुल जो है वो तबाह किए जाएंगे, एक साथ यकमुश्त उनको तबाह किया जाएगा ईरान में। और इससे पहले माजी में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई होगी। आबनाए हुर्मुज़ को खोल दो, फिर वो गाली देते हैं, उसके दौरान भी गाली देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वरना तुम लोग जहन्नुम में रहने लगोगे। और फिर वो पूरी दुनिया को ये मुखातिब करते हुए कहते हैं कि देखो, और फिर प्रेज बी टू अल्लाह, और फिर उसकी एक फॉलोइंग वो पोस्ट करते हैं, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। ईस्टर्न टाइम का मतलब ये है कि अमेरिका का जो वाशिंगटन का वक्त है उसके मुताबिक 8 बजे मंगल की रात जो है वो ये करने वाले हैं। अब इस पे ईरान का जवाब क्या हो सकता है और ईरान का जवाब क्या होगा, कुछ तो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन जिस वक्त ये धमकी दी गई थी ओरिजिनली स्टोन एज के हवाले से कि पत्थर के ज़माने में तुम्हें वापस भेज देंगे, तो उस पर अब्बास इराक़ची ने, और ये बात वो है कि जिसका मतलब ये है कि खलीजी ममालिक जो हैं उनमें बेचैनी, इस वक्त इज़्तिराब, परेशानी, ये सब कुछ मौजूद होगा, क्योंकि अब्बास इराक़ची ने ये ट्वीट किया था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि देयर इज वन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द स्टोन एज, कि आज के दौर में और पत्थर के दौर में एक बहुत बड़ा फर्क है। देयर वॉज नो ऑयल और गैस बीइंग पंप्ड इन द मिडल ईस्ट बैक देन, कि पत्थर के जमाने में मशरिक वस्ता में
اور یہ خلیجی ممالک کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ، دا براڈر ریجن جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں مشرق وسطیٰ میں سے آئل نہیں نکالا جاتا تھا، تیل نہیں نکالا جاتا تھا. اینڈ آر پوٹس اینڈ امریکنز ہو پٹ ہم ان آفس شیور دیٹ دے وانٹ ٹو ٹرن بیک دا کلاک، کہ کیا واقعی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ امریکی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کر کے اوول آفس میں بھیجا ہے، امریکہ کا صدر بنایا ہے، وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھڑیاں پلٹا دیں، گھڑیاں ریورس کر دیں، ماضی میں لے جائیں. یعنی یہ کلیئر کٹ وارننگ ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اس قسم کے کہ جس کے نتیجے میں ایران کے پاور پلانٹس کو، ایران کے انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں ایران تمام ریجن کی آئل تنصیبات کو تباہ کر دے گا. اب آئل تنصیبات کے تباہ ہونے کا مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی جنگ کی قیمت اتنی بڑی کرنے جا رہا ہے ایران، اور اس کے حوالے سے جو پھر اب بیک ٹو بیک بیانات آئے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جس قسم کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں، بیک ٹو دا سٹون ایج، سب کو معلوم ہے کہ جن اہداف کا تعین ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، میٹھا پانی کو میٹھا کرنے کا، کھارے پانی کو میٹھا بنا کے پورٹیبل واٹر میں کنورٹ کر کے قابل استعمال بنانے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو کبھی ہٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایران کے پاور پلانٹس جو ہیں ان کو تباہ کرنا ہے، پھر کبھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے رابطہ پل جو ہیں وہ تباہ کر دیں گے، یونیورسٹیز پر حملے ہو رہے ہیں، سکولز پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے ثقافتی مراکز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کو بیسیکلی بتاتا ہے کہ گزشتہ 37 دنوں میں اور 38 دن کے آغاز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے 1.5 درجن سے زائد مرتبہ اپنی گول پوسٹ جو ہے وہ چینج کر چکے ہیں. اس جنگ کے آغاز سے مقصد ایک ہی تھا کہ رجیم چینج ہو، ہمیں ایران میں گھسنا نہ پڑے، اور ہم فضائی حملے کر کے ایک ایسی انوائرمنٹ بنائیں کہ ایران کے عوام باہر نکلیں اور باہر نکل کے رجیم جو ہے وہ چینج کر دیں، حکومت کو گرا دیں، انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیں، حکومت خود سنبھال لیں، اور پھر ہم اپنی مرضی کی ایک پپٹ حکومت جو ہے وہ وہاں پر انسٹال کریں. اب یہ واضح نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، یعنی لوگوں کی عام ضرورت کی، روزمرہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی قلت پیدا کر دینا، یعنی کہ لوگ اس بنیاد پر اشیاء کی تلاش میں، کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش میں باہر نکلیں. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں جس طرح ہم راولپنڈی اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں، اگر 4 راستے یا 4 پل جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں، موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے جو آنے والا راستہ ہے، کشمیر سے آنے والا راستہ ہے، 3 سے 4 آپ کو پل تباہ کرنے پڑیں گے. اور ہمارے ہاں سبزی جو ہے وہ ہم خود نہیں اگاتے، اس شہر کے جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، تو جب آپ تہران سے کمپیریزن کرتے ہیں، تہران کئی گنا بڑا ہے آبادی میں، لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور جو گریٹر تہران میٹروپولیٹن ایریا ہے اس کی 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب آبادی ہے. یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی جو روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہیں وہ باہر سے لائی جاتی ہیں، ان کو ایئر لفٹ کر کے نہیں لایا جا سکتا، ان کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ان کو سامان وہ نہیں پہنچایا جا سکتا. تو اگر اتنا بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر امریکہ کریٹ کرتا ہے تو یہ توقع ہے ان کی، اور ظاہر ہے کہ اس آپریشن کا آغاز ہی موساد کی ان رپورٹس کی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کی لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیتے ہیں، لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ابھی احتجاج ہو رہے تھے، لوگ باہر نکلیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے. وہ مقصد اچیو نہیں ہوا، بلکہ ایران آج جتنا جڑا ہوا نظر آتا ہے، گزشتہ کم از کم 2 دہائیوں میں گاہے بگاہے جو لوگ پرو اسلامک ریولوشن تھے یا ضد انقلاب تصور ہوتے تھے، آج ان کی جو ضد انقلاب لوگ ہیں ان کی تعداد یا ان کی آواز آپ کو سب سے کم سنائی دیتی ہے. وہ ڈر گئے ہیں، وہ سہم گئے ہیں، یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں کے نتیجے میں ان کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوا ہے، وٹ ایور دا کیس میں بھی. لیکن یہ بڑی بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران میں وہ صورتحال بدتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے حملے کر کے وہ جو سول انریسٹ ہے وہ کریٹ کر لیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عباس عراقچی نے، سید عباس عراقچی ایران کے فورن منسٹر، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گھڑیاں پلٹا دیں گے، واپس کر دیں گے، تو کیا واقعی ایران ایسا کرنے جا رہا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ 3 سے 4 بڑے دعوے سامنے آئے ہیں. ایرانین فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن انہوں نے جو گفتگو کی، پھر اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر رضا
رضا کالیباف، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے، باقر کالیباف کا جو بیان سامنے آیا، اور پھر پاسداران انقلاب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، وہ 3 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر یہ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے نتیجے میں پتھر کا دور جس کی بات کی جا رہی ہے کہ پتھر کا زمانہ، وہ پھر ایران کے لیے آئے گا واپس، یا پھر اس پوری دنیا کے لیے سٹون ایج، کیونکہ پوری دنیا ابھی تک متبادل جو ذرائع ہیں توانائی کے ان پر شفٹ نہیں ہوئی، آج بھی سب کا دار و مدار اسی ریجن سے، میجورٹی اسی ریجن سے نکلنے والے تیل پر ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کا کہتا ہے کہ ہم پورا جو ہے وہ اس سے زیادہ ہمارا سرپلس نکلتا ہے۔ امریکہ نیٹ ایکسپورٹر ہے، یعنی وہ تیل امپورٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے، برآمد کرتا ہے تیل۔ یقیناً امریکہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن امریکہ کی ضرورت پوری ہونے سے یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ یہ دنیا امریکہ سے باہر بھی ہے، اور پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہو سکتا ہے۔ ایران کے اہداف کیا ہوں گے؟ تہران vows to respond in kind to any US attacks on infrastructure۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے، دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اسماعیل بقائی ہیں، ایران کی فارن منسٹری کے سپوکس پرسن، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس لیٹسٹ تھریٹ کے بعد، تازہ ترین دھمکی کے بعد، اور یہ کہا ہے کہ our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked we would react in kind۔ کہ ہماری مسلح افواج یہ واضح کر چکی ہیں کہ اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو ہم پر حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کا ترکی بترکی جواب دیں گے، اسی طریقے کا رسپانس دیں گے جس قسم کا حملہ ہمارے اوپر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یہ بات نہیں کر رہے، ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ امریکہ میں جو ہے وہ امریکہ کی کسی آئل ریفائنری پر امریکی سرزمین پر حملہ کیا جائے گا، بلکہ اس ریجن میں جو ان کے الائز ہیں، جن کو ایران یہ تصور کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے اس جنگ میں اتحادی ہیں، وہ اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ اس کے ابیٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو، ایران جو ہے اس کو ڈیسیمیٹ کیا جائے، ایران کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے۔ وہ اس ریجن میں خلیجی ممالک کے اوپر خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہے، ان کی ایئر بیسز سے ریفیولنگ کا آپریشن ہو رہا ہے، اور امریکہ یہاں سے بیٹھ کر ہمارے اوپر حملے آرکسٹریٹ کر رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان خلیجی ممالک میں ایران حملے کرے گا۔ Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran۔ کہ ہماری مسلح افواج، انہوں نے کہا کہ سملر انفراسٹرکچر، اسی قسم کا ملتا جلتا، پاور پلانٹس پر حملے ہوں گے تو پاور پلانٹس پر حملے ہوں گے، یا پھر ان کے انرجی جو سپلائی لائن ہے اس کو کاٹا جائے گا۔ جب عباس عراقچی کے بیان سے ملا کر آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے میزائلوں کا، اپنے ڈرونز کا، اپنے کروز میزائلز کا، اپنے بیلسٹک میزائلز کا اور اپنے MIRVs کا رخ جو ہے وہ خلیجی ممالک پر کر دے گا، اور پھر وہ ایسکلیشن ہوگی، وہ مقام آئے گا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا خطرناک ترین دن جو ہے وہ سامنے آنے جا رہا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، وہ پھر میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ ساتھ ہی جو 3 اطراف سے بیان ایران سے جو آئے ہیں، فارن منسٹری کے سپوکس پرسن کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بعد جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز، وہ کبھی بھی اب اپنی واپس جو جنگ سے پہلے کی صورتحال ہے اس پر واپس نہیں آ سکتی، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اور ایک نیا آرڈر جو ہے وہ اس جنگ کے بعد تشکیل پا چکا ہے۔ ایران اپنے ان آبنائے ہرمز سے گزرنے والی جو شپس ہیں ان سے فیس چارج کرے گا، اور اپنے جو ہونے والے نقصانات ہیں ان کا ازالہ کرے گا۔ اور یہ اب اٹس این اوپن سیکرٹ، ایوری بڈی نوز کہ ایران جو ہے وہ پیسے چارج کر رہا ہے یوان میں، چینی کرنسی میں، جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے امریکی ڈالر کے لیے، کیونکہ چائنیز کرنسی جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں اس کے ساتھ ہی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور الجزیرہ نے، وال اسٹریٹ جرنل نے، امریکی میڈیا نے لکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ حیران کن طور پر انٹیمیڈیٹ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آ رہی۔ یک زبان ہو کر ایران میں ان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے، جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ یک زبان ہو کر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں،
ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی شرائط کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی شرائط منوائیں گے، ہم اس لڑائی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک امریکہ کو اس ریجن سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ یہ جو عزم ہے اس کا اظہار ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آ جائیں کہ اس وقت جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے ایرانین، اس نے بھی ایک اس سے ملتا جلتا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ حیران کن دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تو پھر ریاکشن وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر آ سکتا ہے۔ لیکن جو الجزیرہ ہے، الجزیرہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی دھمکیوں کی جو شفٹنگ ڈیڈ لائنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں واضح طور پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام بھی ہیں، اور انہوں نے جو پریشانی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات سے بھی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے ان کی ملٹری لیڈرشپ میں ایک بڑا شفل ہوا ہے۔ 21 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حملے کی دھمکی دی تھی کہ ایران کا جو پاور پلانٹس ہیں ہم ان کو تباہ کر دیں گے، اور ان کے پاور پلانٹس کی تعداد کچھ 400 کے لگ بھگ ہے۔ اس دوران ایک حملہ ہوا تھا تہران پر، جس کے بعد بریفلی جو ہے وہ پاور کٹ ہو گیا تھا، سسپینشن ہو گئی تھی، بجلی موجود نہیں تھی تہران میں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید اب وہ ان حملوں کا آغاز ہو گیا۔ لیکن اوورآل ملا کر دیکھیں تو 21 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو، اور وہ 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے لگ بھگ 36 گھنٹے گزرے تھے، انہوں نے اس کو ریفریش کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوسٹ پون کیا 5 دن کے لیے، 23 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا کہ 5 دن جو ہے اس کے لیے میں حملے پوسٹ پون کر رہا ہوں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری جو مذاکرات ہیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 26 مارچ کو، یعنی کہ ابھی 3 دن گزرے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور 10 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جو 8 بجے اپریل کی 6 تاریخ کو ڈیڈ لائن جو ہے اب ختم ہوگی۔ 26 مارچ کو انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر 4 اپریل آتا ہے، اور 4 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے جو ہے میں مزید دے رہا ہوں اس ڈیڈ لائن میں، اور 48 گھنٹے کے بعد حملے کریں گے۔ پھر 5 اپریل آتا ہے، 5 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اس ڈیڈ لائن کو لے آتے ہیں کہ 7 اپریل کی شام کو 8 بجے، جس وقت تک اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تو پھر ہم اپنے حملے کریں گے۔ پھر 5 اپریل کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 8 بجے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج سے 4 دن پہلے اپنی قوم سے خطاب میں جو ایڈریس ٹو دا نیشن تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آبنائے ہرمز سے کوئی سروکار نہیں ہے، آبنائے ہرمز نہیں کھلتی، نہ کھلے، دا ہارڈ پارٹ از ڈن، پوری دنیا آئے آ کر آبنائے ہرمز کھلوائے، آبنائے ہرمز سے ہم تیل نہیں لیتے۔ ایران، میں ان ممالک کو سجیسٹ کروں گا جو اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش کے اوپر پریشان ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے سے تیل خریدیں، کیونکہ ہمارے پاس تیل سرپلس میں موجود ہے، اور پھر اگر لوگ بچ جاتے ہیں، ممالک بچ جاتے ہیں، تو پھر شو سم ڈیلیڈ کریج، اور پھر جائیں اور جا کر آبنائے ہرمز اپنے لیے کھلوا لیں۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج سے 4 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز میرا مسئلہ نہیں ہے، جس کو آبنائے ہرمز کھلوانی ہے وہ جا کر کھلوا لے، میرا جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا۔ ہم 2-3 ہفتے اپنی کیمپین جاری رکھیں گے، بمباری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس جنگ کو لپیٹ دیں گے، امریکہ جو ہے وہ ایگزٹ کر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیئرز اس ریجن میں جن کا آبنائے ہرمز سے ٹریڈ ہوتا ہے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہے، عمان شامل ہے، عمان کا کچھ کیونکہ پورشن جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے قریب بھی موجود ہے، پھر لیکن عمان کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ سعودی عرب ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آبنائے ہرمز پر، کہ سمندر کے راستہ ایک ہی ہے ان کے پاس اور وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا بار بار یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ممالک امریکہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں اس بات کا کہ آپ آبنائے ہرمز کھلوا کر دیں۔ آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی، اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز بند ہو چکی، ایران کے اوپر حملے جاری رکھیں، ایران کی جو بیلسٹک میزائلز کی کیپیبلٹی ہے، جو ایران کی فوجی عسکری کیپیبلٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو اوپنلی
اپنے فورن آفیسز کے ذریعے، اپنی ڈیفنس منسٹری کے ذریعے، اپنے اسپوکس پرسنز کے ذریعے، میڈیا کے اپنے ذریعے یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، اور خاص طور پر ایران کے ساتھ یہ میسیجنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہو رہے، ہمارے جو پانی ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ امریکہ اپنے تمام تام جھام کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ اسی خطے میں موجود ہے، اس کے پاس تیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی تیل کی سپلائی لائن امریکہ سے نہیں چلتی، امریکہ سے وہ تیل نہیں یہاں پر ان کو مہیا کیا جا رہا، جیٹ جو ہے، جہاز ہے، لڑاکا طیارہ ہے، وہ ایندھن کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ اس کے بعد ان کی جو ریڈارز ہیں، جو ارلی وارننگ نظام ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ جو E-3 سینٹری طیارہ ہے وہ پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ ہونے کی تصدیق امریکہ نے خود کی ہے۔ امریکی فوجیوں کے ان ممالک میں مارے جانے کی تصدیق امریکہ نے کی ہے، اور ان سب کا ظاہر ہے کہ جو یہاں پر موجودگی ہے وہ ایران کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب ایران نے اپنے تھریٹ کو اپ ڈیٹ بھی کیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی ہے ایران کی، جو ان کی آفیشیل جسے کہتے ہیں کہ ورشن آپ سمجھیں گے اس میں آتا ہے، انہوں نے کچھ خبریں جو ہیں وہ جو اس حوالے سے کی ہیں، اس میں خاص طور پر جو ان کی آج کی لیڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپس سوسائڈ موو لائکلی ٹو برنگ کانسیکوینسز آف وار انٹو US ٹیریٹری، سورسز وارن، کہ انہوں نے ایرانی سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو خودکش قسم کا حملہ ہے ایران کے خلاف، اس کے نتائج امریکہ کی سرزمین پر امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے۔ ایک انفارمڈ جو سورس ہے اس کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈینجرس آؤٹ کم ہے، بڑے خطرناک نتائج جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک پاسبل کریزی موو کے ہو سکتے ہیں۔ ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر اگر حملے کیے جاتے ہیں تو جو کانسیکوینسز ہیں اس جنگ کے وہ امریکی سرزمین پر ہوں گے۔ پھر آگے یہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز چل رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ کچھ ایرانی یا ایران سے ریلیٹڈ ٹویٹر ہینڈلز ہیں، ایکس کے اوپر بھرمار ہے اس قسم کی خبروں کی کہ پاسبلی 500 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ نارتھ کوریا کی طرف سے ایران کو فراہم کیے گئے ہیں، اور ان میزائلوں کا استعمال کر کے ایران اب امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ میں پہلی چیز جس کی موت واقع ہوتی ہے وہ سچ ہے، ڈس انفارمیشن کی بھرمار ہوتی ہے۔ ایک وقت جب آبنائے ہرمز بند ہے اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے تمام اتحادی ایک بڑا کلوز واچ رکھے ہوئے ہیں، سمندر کے راستے ایران جو ہے وہ اس قسم کی گیجٹس کا، اس قسم کے ویپنز کا پہنچایا جانا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ ماضی میں کبھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ 500 بیلسٹک میزائلز پہنچا دیے گئے، اگین یہ جو ہے وہ بالکل معاملہ گرے ایریا میں موجود ہے، اوتھینٹک نہیں لگتا۔ بٹ یہ جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے اسی سورس کے ذریعے، اسی ذریعے سے یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز نہیں ہیں، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہاں پر حملے کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو امریکی انتظامیہ ہے اس کے جو ٹاپ باسز ہیں، خاص طور پر جو مارکو روبیو ہیں، JD وانس ہیں، یا پھر پیٹ ہیگسیتھ ہیں، ان کو جو ہے وہ اس وقت ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور امریکہ کو یہ خدشہ موجود ہے کہ فرام ود ان دی ٹیریٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈرونز جو ہیں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین نے ایک اٹیک لانچ کیا تھا انسائیڈ رشیا، پہلے اسمگل کر کے پہنچائے گئے تھے ڈرونز، ان کو وہیں سے روسی سرزمین سے آپریٹ کیا گیا تھا اور رشیا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تھی۔ تو اس قسم کا کوئی اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک اس حوالے سے FBI کی وارننگ بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو مختلف سٹیٹس ہیں، کوسٹل سٹیٹس ہیں، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ سمندر سے کشتی کے ذریعے ڈرونز لا کر ایران کی طرف سے یہاں پر ڈرون حملے ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ پاسبلٹیز ان کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بٹ نتھنگ از کنفرم۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایران نے جس قسم کی بیانات دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو کے بعد، اس سے یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ڈیڈ لائن کو جس طرح وہ ماضی میں تبدیل کرتے آئے ہیں تبدیل نہیں کرتے
اور منگل کو رات 8 بجے اس قسم کی سٹرائکس کیری آؤٹ کی جاتی ہیں، تو ایران نے ابھی تک تو جو دعویٰ کیا ہے اس کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایران اگر اس ریجن میں انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتا ہے یا ان کے پلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی صلاحیت اس نے میدان جنگ میں اسٹیبلش کی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نئے فریقوں کا اس جنگ میں شامل ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اور ایران اپنی فائر پاور سے ابھی تک تو اس نے پوری دنیا کو امپریس کیا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس نے شروع ہی اس جنگ کے بعد اپنی گفتگو اس بات سے کی تھی کہ ہم نے ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، ایرانی نیوی جو سمندر ہے اس کی تہہ میں چلی گئی ہے، ان کی فوج ختم ہو گئی ہے، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی کمیونیکیشن سسٹم، ان کی فضائیہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے بھی یہ کہا کہ وی آر فائٹنگ ود ون آف دا موسٹ ٹف کنٹری، دنیا کے جو خطرناک ترین اور ڈینجرس ممالک کی فہرست میں ایران کو انہوں نے جو ہے وہ ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک ملک سے لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت سلسلہ جو ہے وہ اس خبروں کا جاری ہے اور کچھ بہت ہی سائیڈ بائی سائیڈ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر یہ جو وار آف نروز ہے اس میں ایران کی ایک بڑی فتح ہوئی ہے، اس والے سے کچھ بڑی ہی تہلکہ خیز اور اب ظاہر ہے کہ خفیہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔